खुदा यसुम मसीह के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावंद का नहायत शुक्रगुजार हूँ और मैं ये समझता हूँ कि आज आप लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं वो खुदा की ख़ास मोहब्बत और फजल के तहत यहाँ पर पहुँचे हैं, क्योंकि आज का दिन जो है वो खुदावंद का दिन है और हर एक मसीही जो है उसको चाहिए कि वो खुदा के घर में जाए। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो खुदा के घर में नहीं गए और वो सुस्ती और काहली की वजह से अपने घरों में हैं, सो रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि आप सब लोगों पर खुदावंद का फजल है जो आप इस वक्त खुदावंद के घर में हैं, तो खुदावंद की शुक्रगुजारी करने की ज़रूरत है। और आज जो हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे उसका उन्वान है खुदा की हजूरी में दलेरी और हौसला। और इसके लिए हम जो खुदावंद के कलाम में से आयत पढ़ेंगे वो पुराने अहदनामा में से यशवा की किताब उसका पहला बाब और उसकी 9वीं आयत है। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, क्या मैंने तुझको हुक्म नहीं दिया, सो मजबूत हो जा और हौसला रख, खौफ ना खा और बेदिल ना हो, क्योंकि खुदावंद तेरा खुदा जहां जहां तू जाए तेरे साथ रहेगा। आमीन। खुदावंद के कलाम के खोले पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। अगर हम इस किताब यशवा की किताब के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड देखें तो यशवा की किताब जो है ये लिखने वाला जो है वो यशवा नबी है, जो कि बनी इसराइल का लीडर बना मूसा के बाद, मूसा की वफात के बाद। और ये किताब जो है वो 1400 से 1370 कबल अज़ मसीह में लिखी गई। और इस किताब में जो तारीख बयान की गई है वो उस वक्त की है जब बनी इसराइल कौम मुल्क कनान में, जो कि वादा की हुई सरजमीन थी, उसमें दाखिल होती है। और जो यशवा है उसका जो पहला नाम था वो हौसिया था। और इसकी जो दलील है, हमें इसका जो सबूत है, हमें गिनती की किताब उसका 13 बाब और 8 आयत में मिलती है, जहाँ पर लिखा हुआ है कि ये इफ्राइम कबीला से नून का बेटा हौसिया था। लेकिन जब मूसा का ये खादिम बना, शागिर्द बना, उसकी खिदमत करता था उसके साथ, तो मूसा ने उसका नाम जो था वो यशवा रखा। और इसकी दलील जो हमें मिलती है वो अगर हम गिनती की किताब 13 बाब 16 आयत में देखें तो वहाँ पे लिखा है कि मूसा ने उसका नाम जो था यशवा रखा। यशवा का मतलब क्या है कि खुदा नजात है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि बनी इसराइल कौम जो थी वो मिस्र की गुलामी से निकली थी और मूसा उनका लीडर था, कायद था। लेकिन जब उसकी फौतगी हो गई, मौत हो गई, तो उसके बाद खुदा ने उसको चुना। इस किताब का जो मौजू है, मजमून जो है वो है वादों की सरजमीन पर कब्जा और खुदा के वादों की तकमील। क्योंकि हम इस किताब में देखते हैं कि जो बनी इसराइल कौम है वो कनान, जो कि वादा की हुई सरजमीन थी खुदा की तरफ से बनी इसराइल कौम को देने के लिए, उस पर वो कब्जा करते हैं और खुदा के वादों की तकमील होती है वो जो यशवा नबी के वसीला से, जो कि एक बहुत बड़ा लीडर था जिसको खुदा ने मूसा के बाद चुना। अगर हम यशवा की ज़िंदगी पर गौर करें तो हमें पता चलता है कि ये, जैसा कि मैंने बताया, इफ्राइम के कबीले से था और ये पहले मूसा का मददगार यानी कि उसका खादम था, शागिर्द था, जिसके बारे में हमें पता चलता है खरूज 24 बाब उसकी 13 आयत में। और उसके बाद ये क्या है कि उन लोगों में भी शामिल है, उन 12 लोगों में शामिल है जो कि मुल्क कनान में जासूसी करने के लिए गए थे। कि जब इनको बनी इसराइल कौम ने भेजा कि वहाँ पर आप जाके देखो, जिस मुल्क में हमने जाना है वो दिखने में कैसा है, उसके लोग कैसे हैं, तो उन 12 लोगों में जो यशवा था ये भी शामिल था। और जब ये वहाँ पे पहुँचे और वापस आके इन्होंने जासूसी करके रिपोर्ट दी तो उन 12 में से सिर्फ ये 2 लोग थे, एक यशवा और दूसरा कालिब, जिन्होंने जो बात कही वो हम पढ़ेंगे गिनती 14 बाब 6 से 9 आयत। यहाँ पे लिखा है, और नून का बेटा यशवा और युफना का बेटा कालिब, जो उस मुल्क का हाल दरियाफ्त करने वालों में से थे, अपने अपने कपड़े फाड़ कर बनी इसराइल की सारी जमात से कहने लगे कि वो मुल्क जिसका हाल दरियाफ्त करने को हम उसमें से गुजरे नहायत अच्छा मुल्क है। अगर खुदा हमसे राजी रहे
تو وہ ہم کو اس ملک میں پہنچائے گا، اور وہی ملک جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے، جس کو ہم کو دے گا۔ فقط اتنا ہو کہ تم خداوند سے بغاوت نہ کرو اور نہ اس ملک کے لوگوں سے ڈرو، وہ تو ہماری خوراک ہیں، ان کی پناہ ان کے سر پر سے جاتی رہی ہے، اور ہمارے ساتھ خداوند ہے۔ یعنی کہ اگر ہمارے ساتھ خداوند ہے تو ہمیں ان لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ملک خدا ہمارے ہاتھوں میں کر دے گا، وہ جو لوگ ہیں وہاں کے وہ تو ہماری خوراک ہوں گے۔ اور یہ ایمان ہے یشوع کا اور کالب کا اپنے خدا پر، کہ اگر ہم اس کے ساتھ بغاوت نہیں کرتے ہیں، وفاداری سے چلتے ہیں، تو وہ ہمارے دشمنوں کو بھی ہمارے ہاتھوں میں کر دے گا۔ اور اس کے بعد اس کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ کی موت کے بعد اس کو بنی اسرائیل قوم کی جو ہے وہ قیادت ملتی ہے، اور یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی یشوع کے اوپر، کیونکہ ایک تو اتنی بڑی قوم کو لے کر چلنا، اور دوسرا یہ کہ اس رستے میں جاتے ہوئے ان کو مختلف ملکوں سے قوموں سے جنگیں کرنی پڑی، اور جن میں خدا نے ان کو کامیابیاں بھی عطا کی۔ تو یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی، اور اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے خدا نے یشوع کو یہ آیت جو تھی وہ دی، جس میں ایک بالکل ڈائریکٹ حکم دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ہم اگر اس کی کامیابیوں کا ذکر کریں اور دیکھیں کہ یشوع کی کتاب میں یردن کے پار جانے کا معجزہ جو ہے وہ یشوع کی قیادت میں ہوا، اور یریہو کی دیوار کا گرنا جو ہے وہ یشوع کی قیادت میں ہوا۔ اسی طرح کنعان کی کئی جنگوں میں اس کو فتح ملی، اور ایک جو خاص جنگ تھی کہ 5 بادشاہ جو اکٹھے ہو کر انہوں نے بنی اسرائیل پر حملہ کیا، اور اس میں بھی خدا نے یشوع کی قیادت میں بنی اسرائیل قوم کو جو ہے فتح بخشی۔ اور اسی طرح خدا کے وعدے کے مطابق یشوع نے بنی اسرائیل قوم کو ملک کنعان میں داخل کیا، اور زمین کی تقسیم جو ہے وہ بھی اس کی قیادت میں ہوئی۔ اور یشوع جو ہے آخر میں اپنی قوم کو نصیحت کرتا ہے، اور وہ نصیحت جو ہے وہ یشوع 24 باب اس کی 15 آیت میں ہے۔ اور یہ جو آیت ہے وہ یہ بیان کرتی ہے کہ یہ اس کے ایمان کا ایک خلاصہ ہے، اور اس میں وہ آخری حصہ میں آیت کے کیا کہتا ہے کہ اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، سو ہم تو خداوند کی پرستش کریں گے۔ یہاں پہ اس نے بنی اسرائیل قوم کو آپشن دیا کہ اگر تم خدا کے ساتھ چلنا چاہتے ہو تو وفاداری سے چلو، اور اگر نہیں چلنا چاہتے تو ان دیوتاؤں کو مان لو۔ آج تم فیصلہ کر لو کہ تم نے خدا کی عبادت کرنی ہے، خدا کی فرما برداری میں چلنا ہے، یا ان دیوتاؤں کے پیچھے چلنا ہے جو کہ ان کے اجداد بھی چلا کرتے تھے۔ اور اس نے اپنے گھرانے کے بارے میں کیا کہا کہ میری اور میرے گھرانے کی بات تو یہ ہے کہ ہم تو خداوند ہی کی پرستش اور اسی کی عبادت کریں گے۔ اور یہ آیت جو ہے ہمیں ایک حکم دیا گیا ہے، اور اس آیت کو ہم جو ہے 3 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ کیا میں نے تجھ کو حکم نہیں دیا، یہ پہلا حصہ ہے۔ دوسرے حصے میں سو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، خوف نہ کھا اور بے دل نہ ہو۔ اور تیسرا حصہ جو ہے وہ ہے کیونکہ خداوند تیرا خدا جہاں جہاں تو جائے تیرے ساتھ ہوگا۔ جب پہلا حصہ ہم دیکھتے ہیں کیا میں نے تجھ کو حکم نہیں دیا، تو اس کے بارے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو حکومتیں ہیں، جو قیادتیں ہیں، جو لیڈرشپ ہے، وہ کسی انسان کی ذاتی قوت یا طاقت یا عقل سے نہیں دی جاتی، بلکہ یہ خدا کا الہی انتظام ہوتا ہے۔ خدا اس بندے کو چنتا ہے جس سے اس نے قیادت لینی ہوتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ کو خدا نے چنا، یشوع کو خدا نے چنا۔ اس کے اندر وہ قوت، وہ طاقت، وہ اہلیت نہیں تھی، لیکن خدا نے اس کو حکم دیا، اور اس حکم کے تحت اس نے اس کی برداری کی، اور اس حکم میں خدا نے اس کو کہا کہ سو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، خوف نہ کھا اور بے دل نہ ہو۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈر اور جو خوف ہے، جو مضطرب ہے، یعنی کہ ڈر جو ہے وہ اندر آپ کے اندر ہوتا ہے، اور جو گھبراہٹ ہے وہ آپ کے چہرے پر ظاہر ہوتی ہے۔ اور خدا یہاں پر جو یشوع کو کہہ رہا ہے کہ تجھے ڈرنے کی، یعنی کہ اندرونی جو تیرے اندر ڈر ہے، خوف ہے، اس کو، اور جو باہر گھبراہٹ ہے، اس کو ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ اور خداوند اس کو حوصلہ دیتا ہے کہ جہاں جہاں تو جائے گا میں تیرے ساتھ ساتھ رہوں گا۔ اور یہ نہ صرف یشوع کے لیے یہ ایک حکم تھا، بلکہ آج ہم جو
खुदा को मानने वाले हैं, जो ईमानदार हैं, और अगर हम जिस्मानी तौर पर अब किसी भी आजमाइश में, मुसीबत में पड़ जाते हैं, तो आज ये आयत हमारे लिए भी है कि हमें जो है डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें खुदावंद में मजबूत होने की जरूरत है। और यहाँ पर जिस्मानी ताकत की बात नहीं हो रही है, बल्कि रूहानी ताकत की बात हो रही है। जिस्मानी तौर पर मजबूती की बात नहीं हो रही, रूहानी तौर पर मजबूती की बात हो रही है। और रूहानी मजबूती हमें कब आती है? जब हम खुदावंद के कलाम को पढ़ते हैं, जब हम खुदावंद के साथ अपना राब्ता मजबूत करते हैं, तो हम जो है बड़े बड़े पहाड़ों को, बड़ी बड़ी मुसीबतों को, बड़ी बड़ी मुश्किलात से भी टकरा सकते हैं और उन पर फतह हासिल कर सकते हैं। और पुराने अहदनामा में हमें पहला सैमुएल उसका 17 बाब उसकी 32 से 50 आयत में एक बहुत खूबसूरत वाकया मिलता है, जो कि दाऊद और जाति जूलियत का है। हम यहाँ पर जानते हैं कि जो दाऊद नबी था वो दरअसल चरवाहा था, भेड़ बकरियों की गल्लाबानी करता था और जंगलों में, मैदानों में छोड़ देता था। और जब भी कोई बकरी को या उसके बच्चे को, भेड़ को कोई भी जानवर, शेर या रीछ ले लेता था, उसे छीन लेता था, तो उसके पीछे भागता था, जाता था और उसको वहां से छुड़ा लाता था। क्यों? क्योंकि खुदावंद पर उसका तवक्कुल और भरोसा था और वो खुदा के साथ अपने रिश्ते को मजबूत किए हुए था। एक दिन जब वो अपने भाइयों के लिए खुराक लेके, खाना लेके जा रहा होता है मैदान में, क्योंकि उसके जो सारे भाई हैं वो बनी इस्राएल कौम की जो फौज है उसके सिपाही होते हैं। तो वहां पे जब वो जाता है तो उसको वहां पे पता चलता है कि एक शख्स है फलस्ती, क्योंकि फलस्तियों और बनी इस्राएल कौम की जंग हो रही होती है। और जंग में जब वो अपने भाइयों को खाना देने जाता है तो वहां पर वो एक शोर सुनता है कि वहां पे एक जाति जूलियत, जो कि बहुत लंबा आदमी होता है, दराज कर, तकरीबन 9 फुट उसका कद होता है, और वो रोज आकर बनी इस्राएल कौम को चैलेंज करता है कि अगर तुम में कोई भी आदमी है वो मेरे से लड़े, और अगर वो जीत गया तो फलस्ती कौम हार जाएगी, और अगर मैंने उसको हरा दिया तो तुम हमारे गुलाम बन जाना। अब ये बात जब वो दाऊद सुनता है तो यहाँ पे हमें वाकया मिलता है कि दाऊद जो है वो जब ये सुनता है तो उसको खुदा के नाम की गैरत आती है। वो कहता है कि ये कौन बंदा है जो हमारे बनी इस्राएल कौम की जलील कर रहा है, उनको यानी कि कह रहा है कि तुम में से कौन है जो आए और मुझे शिकस्त दे सके। तो जब वो दाऊद जो है वो बादशाह के पास जाता है, साउल बादशाह के पास, तो उसको कहता है कि मैं इसके खिलाफ जो है ना लड़ना चाहता हूँ, इसके साथ लड़ना चाहता हूँ। वो कहता है तू तो 17-18 साल का लड़का है, तू उसके साथ कैसे जंग करेगा? वो तो एक जंगी सिपाही है, उसने पूरी मशकें की हुई हैं, फौजी ट्रेनिंग ली हुई है, और तू तो चरवाहा है, तू उसके साथ कैसे लड़ सकता है? तो वहां पे जो है दाऊद बहुत खूबसूरत बात करता है। पहला सैमुएल उसका 17 बाब और 37 आयत में वहां पे लिखा है, फिर दाऊद ने कहा कि खुदावंद ने मुझे शेर और रीछ के पंजा से बचाया, वही मुझको इस फलस्ती के हाथ से बचाएगा। और साउल ने क्या कहा कि जा, खुदावंद तेरे साथ है। ये उसके ईमान की हमें एक मिसाल नजर आती है कि वो इस बात पर मुत्तफिक था कि खुदा मुझे इस जाति जूलियत पर फतह दिलाएगा। उसके ईमान की मजबूती देखें। और उसने क्या किया, वहां पर अगर हम देखें तो उसके पास एक गुलेल थी जिसको फलाखन कहा जाता है, और उसने सिर्फ 5 पत्थर लिए, और जब वो जाति जूलियत के सामने जाता है तो वो उसका तमस्खर उड़ाता है कि ये छोटा सा बच्चा मुझे क्या हराएगा। लेकिन खुदा को तकब्बुर पसंद नहीं है, और वहां कि सिर्फ उसने एक ही पत्थर मारा जो उसके माथे में घुस गया और उसकी मौत हो गई। यहां पर अगर हम देखें तो दाऊद ने अपनी ताकत पर नहीं बल्कि खुदा की ताकत पर भरोसा किया, खुदा पर भरोसा किया, और खुदा ने उसे फतह दिलाई। और जो जाति जूलियत है वो उसी टाइम हलाक हो गया, मर गया। इसी तरह हमारी जिंदगी में भी बहुत से जाति जूलियत हैं। जरूरी नहीं कि कोई शख्स ही हमारी जिंदगी में जाति जूलियत की तरह बड़ा हो। हमारे मसाइल हैं, मुसीबतें हैं, बीमारियां हैं जो हमारी जिंदगी में जाति जूलियत की तरह बड़ी हो जाती हैं, लेकिन हमें उनसे डरने की या खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। हमें अपने खुदा पर भरोसा रखने की जरूरत है कि वो हमारे साथ है, वो हमें इन जाति जूलियत पर भी जो है फतह देने की कुदरत रखता है। हालेलुया।
اسی طرح ہم دیکھتے ہیں خروج 14 باب اس کی 10 سے 31 آیت، ایک اور خوبصورت واقعہ ہمیں نظر آتا ہے جو کہ موسیٰ نبی کا ہے بحر کلزم کے وقت، کہ جب بنی اسرائیل قوم کو موسیٰ نبی جو ہے وہ ملک مصر سے نکال کے لاتا ہے تو پوری قوم جو ہے بڑی خوش ہوتی ہے کہ بھی ہم غلامی سے نکل آئے ہیں، اور جشن منا رہے ہوتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں، ہنسی خوشی سفر کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن تھوڑی دیر بعد کیا ہوتا ہے، ان کو پتہ چلتا ہے کہ بھی جو فرعون ہے اپنی قوم کے ساتھ، اپنی فوجوں کے ساتھ ہمارے پیچھے آ گیا، تو انہوں دی خوشی جڑی ہے نا منٹ چ ختم ہو جاندی، کہندے لے آوے موسیٰ تو ساڈے نال چنگا کیتا ہے، اہی تے مصر چ چنگے ساں، غلامی چ چنگے ہاں، ہون تے لگدا ساڈے جو کنے بھی نہیں بچنا ہے گا۔ لیکن وہاں پہ موسیٰ کا خوبصورت جواب بنی اسرائیل قوم کو، وہ کہتا ہے خوف نہ کرو، ڈرو مت۔ اور میں چاہتا ہوں کہ ہم اس آیت کو بھی پڑھیں۔ موسیٰ نے کہا وہاں پہ خروج 14 باب 13 آیت میں، خروج 14 باب اس کی 13 آیت میں، تب موسیٰ نے لوگوں سے کہا ڈرو مت، چپ چاپ کھڑے ہو کر خداوند کی نجات کے کام کو دیکھو جو وہ آج تمہارے لیے کرے گا، کیونکہ جن مصریوں کو تم آج دیکھتے ہو ان کو پھر کبھی ابد تک نہ دیکھو گے۔ اور کتنی خوبصورت بات ہے کہ موسیٰ نے اپنی لاٹھی بڑھائی اور بحر کلزم کیا ہو گیا، 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، اور خشکی سے بنی اسرائیل قوم جو خدا کی چنی ہوئی قوم ہے اس کو خدا نے پار گزار دیا۔ اور ہم یہاں پر سیکھتے ہیں کہ خدا مشکلات میں بھی راستہ بناتا ہے، اور یہی وعدہ خداوند نے یشوع سے کیا، اور یہی وعدہ ہر اس ایماندار کے ساتھ ہے جس کا بھروسہ اور ایمان ہمارے زندہ خدا پر ہے۔ آگے ہم دیکھیں ثابت قدمی کی مثال بھی ہمیں خداوند کے زندہ کلام میں سے ملتی ہے، جو کہ صدرک مسک اور ابد نجو کی ہے۔ ان کی کہانی بھی ہم نے سنی ہوئی ہے بہت دفعہ کہ نبوکت نظر بادشاہ ہے اور یہ غلامی میں ہے، بنی اسرائیل قوم کے شہزادے ہیں، اور نبوکت نظر بادشاہ کیا کرتا ہے، ایک سونے کا بت بناتا ہے اور اپنے ملک میں حکم دے دیتا ہے کہ ہر کوئی جو سر ہے اس کے آگے جھکے گا، ہر کوئی بندہ اس کو سجدہ کرے گا۔ لیکن جو خدا پر ایمان رکھتے ہیں، جو خدا کے ساتھ چلتے ہیں، جن کا رشتہ خدا کے ساتھ قائم ہے، جو وفاداری سے خدا کی باتوں کو مانتے ہیں، وہ ایسی باتوں کی پرواہ نہیں کرتے، ان کا زندہ خدا پر بھروسہ ہمیشہ قائم رہتا ہے، اس میں وہ ثابت قدم رہتے ہیں۔ اور وہاں پہ ہمیں یہ واقعہ جو ملتا ہے دانیل کی کتاب میں 3 باب اس کی 16 سے 27 آیت میں ملتا ہے کہ وہاں پہ وہ بت کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیتے ہیں، اور دانیل 3 باب اس کی 17 اور 18 آیت میں لکھا ہوا ہے، یہاں پہ یہ صدرک مسک اور ابد نجو جو ہیں یہ نبوکت نظر بادشاہ کو جواب دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھ ہمارا خدا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں ہم کو آگ کی جلتی بٹی سے چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے، اور آئے بادشاہ وہی ہم کو تیرے ہاتھ سے بھی چھڑائے گا، اور نہیں تو اے بادشاہ تجھے معلوم ہو کہ ہم تیرے معبودوں کی عبادت نہیں کریں گے اور اس سونے کی مورت کو جو تو نے نصب کی ہے سجدہ نہیں کریں گے۔ انہوں نے سیدھا بادشاہ کو جواب دے دیا۔ ہمیں بھی بطور مسیحی جو ہے نو کہنے کی، نہیں کہنے کی جرت ہونی چاہیے، غلط بات کو نہیں کہنے کی ہمارے اندر جرت ہونی چاہیے۔ اب یہ بادشاہ تھا اور ان کو پتا تھا کہ اگر کوئی بھی انسان جو ہے اس سونے کی مورت کے سامنے، اس سونے کے بت کے آگے سجدہ نہیں کرے گا تو اس کو آگ کی بٹی میں زندہ جلا دیا جائے گا، اور ان لوگوں کو بھی پتا تھا، لیکن انہوں نے جرت کی اور بادشاہ کو انکار کیا کہ ہم اپنے زندہ خدا کے علاوہ کسی کے آگے سر نہیں جھکائیں گے۔ اور جب انہوں نے فیصلہ کیا اور بادشاہ کو بتایا تو بادشاہ کو غصہ آ گیا، اس نے کہا ان کی ہمت کیسے ہوئی کہ یہ مجھے، جو کہ میں بادشاہ ہوں پورے ملک کا، اور مجھے یہ انکار کر سکیں۔ اس نے کہا یہ جو بھٹی میں آگ جلائی گئی ہے اس کو جو ہے اور تیز کر دیا جائے اور ان کو باندھ کر اس آگ کے اندر ڈال دیا جائے۔ اور وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس کے ملازم تھے انہوں نے ان کو باندھا اور ان کو اس آگ کی بھٹی میں پھینک دیا، اور آگ کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ جو ان کو پھینکنے والے تھے وہ وہاں پر آگ سے ہلاک ہو گئے۔ لیکن بٹی میں یہ تینوں نہیں بلکہ وہاں پہ کتنے لوگ نظر آئے بادشاہ کو؟ 4 نظر آئے، اور چوتھا کون تھا؟ ہمارا زندہ خداوند۔ ہاللیلویہ، خداوند کے لیے ہم تالیاں بجائیں گے۔
انہوں نے انکار کیا اور خدا نے انہیں بچا لیا اور ان کے ساتھ اس آگ کی بھٹی میں شامل ہو گیا اور ان کا جو ہے ایک کپڑے کا ذرا سا حصہ بھی نہیں جلا۔ یہ ثابت قدمی ہے خداوند کے ساتھ چلنے کی، اور خداوند جو ہے ہمیں ہلاکت سے بھی بچا لیتا ہے۔ اعمال 18 باب اس کی 9 سے 11 آیت میں ہمیں ایک اور واقعہ ملتا ہے جو کہ پولس رسول کی خدمت کا ہے۔ کرنتھس کے شہر میں پولس رسول کو بہت سی مصیبتیں برداشت کرنا پڑی، بہت سے دکھ اس کے اوپر آئے، تکلیفیں آئیں۔ وہاں پہ وہ خداوند کی منادی کر رہا تھا، خوشخبری کی منادی کر رہا تھا، خدمت کر رہا تھا خداوند کی، لیکن وہاں پہ وہ خدمت کرتے کرتے تھک گیا، نڈھال ہو گیا، کیونکہ اس کو وہاں پر بہت سختیاں اور تکلیفیں جو تھی سہنا پڑی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو پولس رسول ہے اس کو خداوند نے رویا میں دکھائی دے کر اس کی ہمت بندھائی، اور ہم دیکھتے ہیں اعمال 18 باب اس کی 9 سے 10 آیت میں لکھا ہوا ہے، اور خداوند نے رات کو رویا میں پولس سے کہا، خوف نہ کر بلکہ کہے جا اور چپ نہ رہ، اس لیے کہ میں تیرے ساتھ ہوں، اور کوئی شخص تجھ پر حملہ کر کے ضرر نہ پہنچا سکے گا، کیونکہ اس شہر میں میرے بہت سے لوگ ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں کہ خدا اس کو رویا میں اپنے خادم کو دکھائی دے کر کہتا ہے کہ تو چپ نہ رہ، اس منادی کو، اس خدمت کو تو جاری رکھ، کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ جب خداوند ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ جو یقین دہانی ہے ہمیں خداوند کا زندہ کلام جو ہے وہ یقین دہانی ہمیں کراتا ہے کہ وہ ہر اس شخص کے ساتھ ہے جو اس کے ساتھ وفاداری سے چلتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ پولس رسول اس آیت کے بعد جب اس نے یہ رویا میں دیکھی تو 1.5 سال تک کرنتھس کی کلیسیا میں، کرنتھس کے شہر میں خدمت کرتا رہا، اور اس نے جاں فشانی سے محنت کی۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں نئے عہد نامہ میں سب سے زیادہ کتابیں جو ہیں، خطوط جو ہیں، وہ پولس کے ہیں، اور اس کی اس ایمان کی مضبوطی کو دیکھیں ہم تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ خدا کے ساتھ وفاداری سے چلتا رہا، کیونکہ خدا نے اس کو کہا تھا کہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ اور آج ہمیں بھی اسی طرح ضرورت ہے، کیونکہ کلیسیا میں بہت سے خادمین ہیں، بہت سے لوگ ہیں جن کو خدا نے اپنے خادم کے وسیلہ سے چنا ہے، اور آج ان کو بھی ضرورت ہے کہ وہ اس چیز کا یقین رکھیں کہ ہمیں جو ہے اپنے خدمت کے کام کو جاری رکھنا ہے۔ اگر خدا نے ہمیں چنا ہے تو وہ ہمارے ساتھ ہے، اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے، اس لیے ہمیں اپنے خدمت کے کام کو جو ہے جاری رکھنا ہے، اور اس کو کبھی بھی جو ہے یہ سمجھ کر دنیا کی فکروں میں پڑھ کے چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں اس کام کو، خوشخبری کے کام کو جو ہے لے کر چلنا ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے مسیحیوں کے لیے، ہمارے لیے اس میں کیا عملی اطلاق ہے کہ جیسے یشوع کو وعدہ ملا، ویسے ہی آج خدا ہم ایمانداروں کے ساتھ بھی وعدہ کرتا ہے کہ ہمیں خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ خدا کا حکم ہے، اور خدا کے جو حکم ہیں وہ سارے سچے حکم ہیں، اس کے وعدے سارے سچے وعدے ہیں، اور وہ ہر اس ایماندار کی زندگی میں پورے ہوتے ہیں جو اس کے ساتھ وفاداری سے چلتا ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم داؤد کی طرح ایمان پر قائم رہتے ہیں تو خدا ہمیں جو ہے وہ فتح دلاتا ہے، اور اگر موسیٰ کی طرح ہم مشکلات میں چلتے ہیں، مشکلات میں بھی ثابت قدم رہتے ہیں، تو خدا ہمیں مشکلات میں بھی راستے بنا کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم پولس کی طرح تھکن اور مخالفت میں بھی اپنی خدمت کو جاری رکھتے ہیں تو خدا ہمیں ضرور کامیاب کرتا ہے۔ اس آیت کے وسیلہ سے ہمارے ساتھ خدا نے وعدہ کیا ہے، جو صدیوں سے وعدہ چلا آ رہا ہے، کہ وہ ہمیں حوصلہ دیتا ہے یشوع کی کامیابیوں کی طرح۔ یشوع نے جیسے مختلف کامیابیاں حاصل کی جنگوں میں اور ملکوں کو فتح کیا، داؤد کی طرح فتح دی، موسیٰ کی طرح ایمان جو ہے ہمیں ملا، اور سدرک مسک اور عبد النجوب کی طرح ہمیں ثابت قدم رہنے کی تلقین دی گئی ہے۔ اور اسی طرح پولس کی خدمت میں بھی ہمیں یہ بات سکھائی گئی ہے کہ ہمارے ساتھ خدا ہے تو ہمیں جو ہے ان مصیبتوں سے، مشکلوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آخر میں ہمیں اس آیت کے وسیلہ سے جو خدا بات سکھاتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم خدا کے ساتھ وفاداری سے چلتے ہیں تو خدا کہتا ہے
کہ خداوند تیرا خدا جہاں جہاں تو جائے تیرے ساتھ رہے گا. یعنی کہ اگر ہم خدا کے ساتھ وفاداری سے چلتے ہیں تو ہم کسی بھی جگہ پہ چلے جاتے ہیں, ہمیں خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ خداوند کا وعدہ ہے, اس نے کہا ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں. اور جب وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو ہم فتح سے بڑھ کر غلبہ حاصل کر سکتے ہیں, ہم ابلیس کے جعلی کاموں کا صفایا کر سکتے ہیں, ہمیں ایمان کی مضبوطی ہوگی, ہم ثابت قدم رہیں گے تو ہر قدم پر ہمیں فتح ملے گی, اور ہم خدا کے ساتھ جو ہے مضبوط زندگی گزار سکتے ہیں, اس کی بادشاہت میں شامل ہو سکتے ہیں. آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم خدا کے اس وعدے کو اپنی زندگی میں لیں, ہم اپنی زندگیوں میں سوچیں کہ کیا واقعی میں خدا کے ساتھ ہوں یا خدا میرے ساتھ ہے. کیا میری زندگی ایسے چل رہی ہے, کیا میری زندگی میں جاتی جولیت جیسے پہاڑ ہیں جن کو میں نظر انداز کر کے خدا پر اپنی آنکھیں لگاتا ہوں تاکہ مجھے وہ کامیاب کر سکے اور ہر اس مشکل سے مصیبت سے چھڑا سکے. آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں. خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت دے. آمین.